के फैजाने करम से दिल मुनव्वर हो गए, रहमतों की इंतहा है आमद खैरुल वरा, आमद खैरुल वरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आमद खैरुल वरा में आप सबको मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी है कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों में और नेकियों में बसर हो जाए। मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह पाक सबको बरकतों से माला माल फरमाए। दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल क़ुरआना व हामिद रब्बा व सल्ला अलन नबी वस्तग़फ़र रब्बहू, कि जिसने कुरआन की तिलावत की, अपने रब की हम्द बयान की और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़कर अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, तो क्या हुआ? फ़क़त तलबल खैर मकानहू, तो उसने यकीनन भलाई को अपनी जगह से तलाश कर लिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हम ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने में कामयाब हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, ईमान सिर्फ ज़बान से इकरार का नाम नहीं, बल्कि ईमान दिल की उस कैफियत का नाम है जिसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हो। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सीना धड़कता हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो, यानी जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आए तो आशिकाने रसूल के दिल मचल जाते हैं। यही तो इश्क है। इश्क रसूल हमारी पहचान है। सुभान अल्लाह। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अहले ईमान की जान है। आप देखें सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को, अहले बैत अतहार की ज़िंदगियों को, असलाफ़ की ज़िंदगियों को बेपनाह मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार हैं। यही इश्क रसूल ही था जो सहाबा कराम ने अपने घर बार भी छोड़ दिए। ये इश्क रसूल ही था कि सहाबा कराम ने अपनी जान की परवाह नहीं की। ये इश्क रसूल ही था कि सहाबा ने अपने घर वालों की परवाह नहीं की, अपनी औलाद की परवाह नहीं की, अपने वालिदैन की परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं की। सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आज का टॉपिक इंशाअल्लाह हमारा रहेगा इश्क रसूल ईमान की जान है। इंशाअल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुबल्लिगीन से इस टॉपिक पर गुफ्तगू होगी, पैगाम कुरान सेगमेंट भी होगा, कलाम भी शामिल करेंगे, और इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स, आपके SMS, आपके कमेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों की वीडियोस को भी इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट है पैगाम कुरान। आमद खैरुल वरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور پھر مسلمان حاکم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق حکم کرے اس کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو، یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ یہ آپس میں جھگڑنے اور ذاتی رائے کے ذریعے فیصلہ کرنے سے بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں آیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہاں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ آیت میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اس میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی، علماء یہ سب داخل ہیں۔ ہاں، اگر یہ حق کے خلاف حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات اس آیت سے معلوم ہوا کہ 3 طرح کے احکام ہیں، ظاہر کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہوں، دوسرا جو ظاہر حدیث سے ثابت ہوں، اور تیسرا جو قرآن و سنت کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے سے معلوم ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج کا ٹاپک ہمارا رہے گا عشق رسول ایمان کی جان. اس ٹاپک پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ وائس میسیج کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کچھ ہی دیر میں نمبر ملاحظہ فرمائیں گے. 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے. اس نمبر پر آپ نے بچوں کی ویڈیوز بھی بھیجنی ہے اور وائس میسیج کرنے کا بھی آپ کو اختیار ہے. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. آج کا سبق کیا ہے؟ آئیے سبق دیکھتے ہیں. آج کا سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے. سبحان اللہ. آپ نے اس جواب کی ویڈیو بنا کر ہماری طرف بڑھانی ہے. پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز انشاءاللہ کوشش کریے کہ 9 بجے سے پہلے آپ نے 0308262600 اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کر دینی ہے. اللہ پاک سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. عادل بھائی سے ہم کلام سنیں گے. ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں غلام محی الدین بھائی. مرحبا کہتے ہیں غلام محی الدین بھائی کو بھی. سیدھی طرف ہمارے ماشاءاللہ عبدالواجد بھائی ہیں. کیا بات ہے. اللہ پاک سب کو سلامتیاں عطا فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے. عادل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، بڑے کرم کے فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا
مصطفیٰ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے ہاں عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے ہر طرف ہے شادمانی ہر طرف ہے شادمانی رنج و غم کافور ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ بولو نا مرحبا 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 یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا شیشہ کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ہاں اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ بولو نا مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے کیا زمین کیا آسمان کیا زمین کیا آسمان پر سب چھایا نور ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ بولو نا مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم ہاں جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی ہے بہاریں مسکراتی ہے بہاریں سب فضا پر نور ہے مرحبا مرحبا
مصطفیٰ بولو نا مرحبا 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 یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا ذیشان کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا مولا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ کیا کہنے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کا رجوع ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد نے لوگوں کو اللہ کی معرفت دلائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد نے لوگوں کو راہ راست پر لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد نے یعنی حضور دنیا میں آئے تو سیدھی راہ کا بتایا. لوگ اس راستے کو چھوڑ کر جو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے اس راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے کر مسافر ہوئے. سبحان اللہ. آج اسی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور اہل ایمان کیوں نہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں, کیوں نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا جائے اور بے انتہا عشق کیوں نہ کیا جائے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ہے کہ جو رب کی محبوب ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب سے بے پناہ محبت فرمائی اور رب تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق کرتے ہیں. جیسے میں نے انٹرو میں کہا یہ عشق مصطفیٰ ہی تھا کہ جو صحابہ کرام اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ ہر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جہاں پر آتا ہے. صحابہ تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ گھر والے ہیں, بچے ہیں, مال ہے, گھر بار ہے, کاروبار, کسی چیز کی پرواہ نہیں. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. قربان جاؤں صحابہ کرام کی زندگیوں پر کہ جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو محبت مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ کا ڈھنگ بتایا ہے کہ کس انداز میں تم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. آج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ ہمارا رہے گا عشق رسول ایمان کی جان. اس ٹاپک پر ہم مبلغین کی طرف بڑھیں گے, گفتگو کریں گے. میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عشق رسول جو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت بیان کی گئی. عبدالواجد بھائی کی طرف انشاءاللہ یہ سوال بڑھاؤں گا. اس سے پہلے میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش کروں گا آپ کوشش کیجئے کہ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز ہماری طرف جلدی سے بڑھائیے تاکہ ہم چلانے میں کامیاب ہو جائیں. آج کے سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ آج کا سبق کیا ہے تاکہ ایک مرتبہ پھر بچے ان سبق کو یاد کر لیں. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم وہ سبق بھی اسکرین پر آپ کو دکھا دیں گے. 9 بجے سے پہلے یا 9:15 سے پہلے کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو ہماری طرف آ جائے. کسی کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں, SMS بھی کر سکتے ہیں, کمنٹس بھی انشاءاللہ آپ کی کوشش کی جائے گی کہ پروگرام کا ہم حصہ بنائیں. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. کیا فرمائیں گے عبدالواجد بھائی؟ آج کا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق, نبی کریم علیہ السلام کی محبت پر عشق رسول ایمان کی جان ہے. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب کسی شاعر نے
اس پورے مضمون کو ایک ہی شعر میں بہت خوبصورت طریقے سے بند کر دیا ہے. جی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ اکبر، اللہ سب کچھ نامکمل ہے. یعنی یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ محبت مصطفیٰ ہے تو مکمل ہے دین، اور اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اسی مضمون کو ایک حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد بلکہ سارے جہاں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ ایمان کامل کے لیے بہت ضروری ہے. اور ایمان کے درجات کی بلندی پر پہنچنے کے لیے محبت کی سیڑھی پہ چڑھنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ شاہ صاحب محبت ہی وہ چیز ہوتی ہے جو آدمی کو اتباع کی طرف لے کر جاتی ہے. بے شک. آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے، تو لا محالہ وہ اس کو فالو بھی کرتا ہے. وہ اس کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے، وہ اس کی سنت اور اس کے طریقے کو بھی اپناتا ہے. اور اسلاف میں ہم دیکھیں تو ہمیں ایسی بہت سی مثالیں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ محبت رسول کو بنایا اور ایمان کے بلند ترین درجوں پر فائز ہو گئے. قرآن کریم میں بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلقین کی گئی ہے اور اس کو مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے. سورہ توبہ میں آیت کریمہ ہے، ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. اس آیت کریمہ کے ضمن میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی آل اولاد اور مال کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ سمجھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے سخت تنبیہ کی ہے اور ایسوں کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. نیز آیت کے آخر میں ایسوں کو فاسق فرمایا اور بتایا کہ یہ لوگ ان گمراہوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق نہ دی. اسی آیت کریمہ کے ضمن میں اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہو وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، بارگاہ الہی سے رد کیا ہوا ہے. اسے اللہ عز و جل اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محروم ہے وہ ہدایت سے محروم ہے، بالکل وہ گمراہی کے رستے پر ہے. تو وہی بات ہو گئی کہ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو اب محبت مصطفیٰ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے پھر اسی کی اتباع بھی کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ مکمل طور پر دین کے دائرے میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دین کا جو محور و مرکز ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہم قرآن کون سا پڑھتے ہیں؟ ہمارا قرآن وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اور عاشقوں نے اس سے آگے کی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے؟
مجدد الف ثانی فرماتے ہیں میں اس رب کو مانتا ہوں جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو رب کی پہچان بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے کی ہے۔ اللہ رب العزت کی جو صفات اور اللہ رب العزت کے جو کمالات جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور ہم تک پہنچے، ہم انہی کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان رکھتے ہیں۔ جی۔ اللہ اکبر۔ تو دین کا جو محور و مرکز ہے وہ حضور کی ذات ہے، اور آپ دیکھیں کہ علماء دین کی ساری زندگیاں جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے کسی ایک پہلو کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئیں۔ واہ واہ۔ جیسے جس نے حدیث کی خدمت کی، جو محدث ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے حدیث کے پہلو کو لیا اور اسی کی خدمت کرتے کرتے وہ محدث کہلایا اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوا۔ واہ۔ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے فقہ کے پہلو کو لیا جی اور وہ فقیہ کہلایا، جی اور اس نے ساری زندگی فقہ پڑھی، جی پڑھائی، فقہ کی تعلیم دی، اور اسی ایک پہلو پر کام کرتے کرتے وہ اس دنیا سے تشریف لے گیا تو وہ فقیہ کہلایا۔ جی تو دین کا جو محور و مرکز ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور بات یہ ہے کہ جو کسی دائرے کے مرکز سے منسلک ہو جاتا ہے تو وہ مکمل طور پر اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیغام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیجئے، واہ واہ۔ عشق کیجئے، واہ واہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کیجئے کہ اسی پیروی میں نجات ہے اور اسی پیروی میں کامیابی ہے۔ دونوں جہانوں کی بھلائیاں اسی میں ہے کہ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ بڑی پیاری بات کی عبدالواجد بھائی نے کہ یہ جو محبت ہے نا، محبت یہ اطاعت کرواتی ہے، اطاعت کرواتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، چونکہ محبت ہم یہاں جس سے محبت کی بات کر رہے ہیں وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ جان ایمان ہے، وہ جان کائنات ہے، وہ محبوب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کر رہے ہیں، اور پھر محبوب خدا کی محبت تو بندے کو کہیں ناکام تو چھوڑتی نہیں ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ محبت مصطفیٰ کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور پھر دونوں جہانوں میں جن لوگوں نے عزتیں پائی ہیں، جو قبر میں بھی راحت پائیں گے، کل محشر کے میدان میں بھی جو سرخرو ہوں گے، ان کا اگر ان کی ہسٹری کو پڑھا جائے نا، یہ کون ہوں گے لوگ؟ وہ وہی ہوں گے کہ جنہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا ہے۔ عشق مصطفیٰ اپنایا، ایک ہے لفظوں میں دعویٰ کرنا، لفظوں میں دعویٰ کرنا کہ میں عشق مصطفیٰ اپنے سینے میں رکھتا ہوں، اور ایک ہے کہ عشق مصطفیٰ عمل میں نظر آئے۔ چونکہ اس کی کچھ آتبی نشانیاں بھی ہیں نا عشق مصطفیٰ کی، تو میں چاہوں گا کہ نشانیوں پر ہم بات کریں۔ جن اسلاف کی ہم بات کر رہے ہیں یا جن افراد کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو قبر میں بھی جن کی قبر روشن ہوگی، جو حشر میں بھی کامیاب ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی زندگی میں کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ صرف زبان کی حد تک نہیں تھا، ان کا عمل بتاتا تھا کہ یہ عاشق رسول ہے، ان کا کردار بتاتا تھا یہ عاشق رسول ہے، ان کی گفتار بتاتی تھی یہ عاشق رسول ہے، ان کی نگاہوں کی حیا بتاتی تھی یہ عاشق رسول ہے، ان کی زبان کی سچائی بتاتی تھی یہ عاشق رسول ہے، ان کے خیالات کی پاکیزگی بتاتی تھی یہ عاشق رسول ہے، ان کے ستھرے دل بتاتے تھے یہ عاشق رسول ہے، ان کا سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلنا یہ بتاتا تھا کہ یہ عاشق رسول ہے، ان کے معاملات یہ بتاتے تھے کہ یہ عاشق رسول ہے، ان کا کہیں جانا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سفر، حضر، ہر عمل یہ بتاتا تھا کہ یہ عاشق رسول ہے۔ اور پھر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے کے لیے ہر وہ عمل کرتے تھے جسے نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرف ہمارے عبدالواجد بھائی توجہ دلا رہے تھے کہ اگر زندگی کا ایک پہلو لیا نبی کریم علیہ السلام کی، کوئی محدث بنے، کوئی مفسر بنے، کوئی فقیہ بنے، تو ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر
عمل کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ارشادات ہیں، حضور کے ارشادات ہیں، حضور کے فرامین ہیں، ان پہ عمل کر کے دونوں جہانوں میں سرخرو ہوئے ہیں۔ پھر اب سمجھنا یہ ہے نا کہ وہ نشانیاں کیا ہیں، وہ علامات کیا ہیں کہ جو ایک عاشق رسول میں ہونی چاہیے، اور وہ پتہ بتائیں کہ یہ عاشق رسول ہے۔ میں چاہوں گا آتے بھائی کہ عشق رسول کی، عاشق رسول کی جو عشق رسول کی جو علامات ہیں وہ کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب یہ تو ظاہری بات ہے کہ انسان اس چیز کو اچھے طرح سے جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس پر کچھ چیزوں کو لازم کیا ہے جی، اور انسان ہے، اس کا تعلق جن جن سے ہوتا ہے، اس فرد کے انسان پر کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ جیسے والدین کی بات کریں، اپنی اولاد کی بات کریں، رشتہ داروں کی بات کریں، دیگر جو ہمارے متعلقہ افراد ہیں ان کے حقوق کی بات کریں، تو ان کے کچھ نہ کچھ حقوق جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم کیے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے، اور محبت ایسی ہو کہ تمام حقوق، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بعد جتنے بھی حقوق ہیں، ان سب حقوق پر مقدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو کیا جائے۔ اور ان میں سب سے بڑی چیز جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا جائے، محبت کی جائے، اور ساری دنیا کی محبوب چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا جائے۔ اور جو مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت رکھتا ہے اور ان کے حقوق کو پہچانتے ہوئے دل سے ان کا ادب و احترام بجا لاتا ہے، یقیناً اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور وہ خوش بخت شخص ہے۔ مگر یہ خوش بختی ہر ایک کو حاصل ہوتی بھی نہیں ہے، اور حب رسول کا دعویٰ ہونا الگ چیز ہے، پھر اس کا عملی جامہ پہنانا اور اپنے افعال سے، اعمال سے، کردار سے، اپنے طور طریقے سے اس کا اظہار کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کے احکام، ان کے اعمال، ان کی سنتوں سے، ان کے قرآن، ان کے فرمان، ان کے مدینے کی خاک سے محبت ہو۔ بے نماز اور اس طرح کے اعمال کرنے والا، بے عملی کرنے والا، یہ محبت رسول کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے مگر حقیقی محب رسول نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ مزید فرماتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ جسے کل بروز قیامت جنت میں حضور کا قرب نصیب ہو جائے، اور اس قرب کا ذریعہ حضور سے محبت ہے، اور حضور کی محبت کا ذریعہ اتباع سنت، کثرت سے درود شریف کی تلاوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبہ کا مطالعہ کرنا، اور محبت رسول رکھنے والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ صحبت اکسیر اعظم ہے، یعنی سب سے بڑا یوں سمجھے کہ ایک ذریعہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ پھر ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ ساری عبادات محبت رسول کی شاخیں ہیں، مگر محبت رسول کے ساتھ اطاعت بلکہ متابعت ضروری ہے۔ برات کا کھانا صرف عمدہ لباس سے نہیں ملتا، بلکہ دولہا کے ساتھ تعلق ہو تو پھر ملتا ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بر، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بر، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، بس دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔
خوبصورت بات مفتی صاحب نے لکھی ہے کہ برات کا کھانا صرف نئے کپڑے پہنے عمدہ لباس سے نہیں ملتا، بلکہ برات کا کھانا تب ملتا ہے جب دولہے سے تعلق بھی ہو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ چاہیے تو اس بارگاہ میں جو سب سے محبوب ذات ہے ان کے ساتھ اپنا تعلق جتنا مضبوط کریں گے تبھی ہمیں کچھ ملے گا، ورنہ کچھ اس در سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہے، خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے ان کی مرضی، خدا کی مرضی انہی کی مرضی سے ہو رہا ہے، انہی کی مرضی سے کام ہوگا۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بٹھائے ہوئے ہو، اپنے اعمال سے اپنے افعال سے کردار سے اس چیز کا اظہار کرے، اسی کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محبت رسول کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، مگر یاد رکھیے اس کی چند نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر محبت کی پہچان ہوتی ہے جی، اور ان علامتوں میں سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کے اقوال اور افعال کی پیروی، آپ کی سنتوں پر عمل، آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا جو اوامر ہیں ان کو بجا لانا، اور جو نواہی ہیں جن سے منع کیا ان سے رک جانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر پورے طریقے سے عامل ہو جانا، اور پھر آپ کا ذکر شریف بکثرت سے کرنا، بہت زیادہ درود شریف پڑھنا، آپ کے ذکر کی مجالس مقدسہ مثلا میلاد شریف دینی مجالس کا شوق رکھنا اور ان میں حاضری دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ان لوگوں اور ان چیزوں سے محبت اور ان کا ادب اور احترام جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور نسبت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مثلا آگے مثالیں بھی آپ نے لکھی ہیں، جیسے صحابہ اکرام علیہ رضوان ہیں، ان سے محبت کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر مبارک مدینہ ہے، قبر انور ہے، مسجد نبوی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی دیگر جو چیزیں ہیں ان سے پیار کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں حضور سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں یعنی بے دینوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، حضور کی محبت کو خود کو حضور کی محبت میں گم کر دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چند علامات ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بندہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کی جو تعریف ہے وہ سن کر اس کے دل میں راحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے تو اس کو یہ لذت ملتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اور شاہ صاحب یہ ذکر ایسا ہے کہ کوئی دوسرا بھی کر رہا ہو نا تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ خاموشی سے بس یہ ذکر سنتے رہے، کیونکہ یہ ذکر ہے، اور ذکر ایسا ہے کہ اس کو سن کر بھی بندے کو ایسا لطف آتا ہے، اور پھر جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کا دل اس سے سرشار ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے نا دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بندہ اس کا ذکر کسی اور کی زبان سے پسند نہیں کرتا، واہ واہ واہ، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ بس میں ہی ذکر کرتا رہوں، لیکن یہ واحد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ عاشق یہ چاہتا ہے ہر بندہ ہی میرے محبوب کا ذکر کرتا رہے، ہر عاشق ہی محبوب کا ذکر کرتا رہے۔ مطلب یہ ایک عاشق رسول کی چاہت یہی ہے کہ یہ بھی میرے محبوب کا ذکر کرے، یہ بھی میرے محبوب کا ذکر کرے، فلاں بھی، اور اسے جس کثرت کے ساتھ اس کے سامنے محبوب کا ذکر کیا جائے وہ اتنا ہی سرور میں آتا ہے، اتنا ہی سکون میں آتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اس لیے کہ اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے گئے، تو نعمتیں جن کی کھا رہے گئے، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید
اول نثار تیری چگل پگل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے سے کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز، جو کچھ نشانیاں بھی ہمارے عاطف بھائی نے بیان فرمائی ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان نشانیوں کو بھی اپنے اندر لے کر آئیں، وہ علامات جسے ظاہر ہو، ہمارا کردار بتائے، ہمارے اعمال بتائیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ اچھا پھر غلام محی الدین بھائی، ہوتا یوں ہے کہ دیکھیں، جس رب نے ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی سے ہمیں نوازا ہے، جن کے دامن کرم سے ہمیں جوڑا ہے، اور بلکہ میں یوں کہوں کہ جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات پوری کی پوری سجائی ہے، وہ رب بھی تو اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اللہ اپنے محبوب سے کیسا پیار فرماتا ہے، قرآن میں سے مختلف انداز میں بیان کیا گیا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سچی محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بن جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود رب کے محبوب ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بڑی شانیں ہیں اور ہر ایک شان عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جی، آپ سب کے نبی ہیں، جنات کے، انسانوں کے، فرشتوں کے، نباتات، چرند پرند، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جتنی مخلوقات ہیں جہاں ہیں، سب کے نبی مکرم، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ یہ آپ کی ایک شان ہے۔ ایک شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، واہ، جہاں آپ شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوں گے، سب آپ کے آگے جھکیں گے۔ جی، اور حدیث میں استغاثوا بمحمد، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے، مدد کے لیے فریاد کریں گے۔ تو یہ بھی آپ کی ایک شان ہے۔ ایک شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا۔ واہ، ایک شان یہ ہے کہ آپ کو بے مثل و بے مثال اصحاب و آل نصیب فرمایا۔ آپ کے اصحاب بھی بے مثل ہیں، آپ کی آل و ازواج بھی بے مثال ہیں۔ واہ، آپ کو شفاعت عطا فرمائی گئی، مہینے کی مسافت اور فاصلے پر دشمن پر رعب اور ہیبت طاری کر دی گئی، اور پوری زمین کو جو ہے وہ مصلی نماز کی جگہ بنا دی گئی، اور دیگر خصوصیات ہیں، معجزات، کمالات بے شمار۔ لیکن ایک خصوصیت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہے کہ جس میں آپ منفرد ہیں، جس میں کوئی شریک نہیں ہے، یکتا ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کیا ہیں۔ بات، محبوب کو کیا دوسرے بات۔ لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاڈلے ہیں۔ ہر ایک نے سرکار علیہ السلام کی شان محبوبیت کو دیکھا تو ہر ایک نے اپنے طور پہ اس کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کیسے محبوب ہیں اور اللہ ان سے کیسی محبت فرماتا ہے، یہ بیان کرنے والی ہیں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش، آپ کی دعائیں پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، واہ، سبحان اللہ۔ اور محبت تو اس عالم کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اطلب رضا کا یا محمد، ہائے ہائے، اے محمد ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر ایسا راضی کیا کہ آپ نے یہ خواہش کی کہ ہمارا قبلہ تبدیل کر دیا جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی قبلہ تبدیل کر دیا جائے، تو عین نماز کی حالت میں قبلہ تبدیل کیا گیا۔ اور قرآن پاک کے الفاظ دیکھیں، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم پھیرتے ہیں آپ کو اس قبلے کی طرف جس پر آپ خوش ہیں، جس پر آپ راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں شاہ صاحب کہ یہ ایک عام بندے کے لیے ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری مسلم کی اور دیگر سیاح کی حدیث میں فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جی، اور جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر
میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے جو ہے نا وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت اور اس کے جلوے جو ہے وہ اس کے دیکھنے میں، سننے میں اور خدائی قوت شامل ہو جاتی ہے، جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ واہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے تو کیسے فرماتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ جبریل امین کو بلاتا ہے، جی اور جبریل امین کو فرماتے ہیں جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، پھر جبریل امین آسمان والوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم سارے بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے بہت آئے، جی اور کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو محبوب بنا، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو، کیا بات، میری اتباع کرو۔ تم اللہ سے کیا محبت کرو گے؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت میں بھی وہ اتباع والی محبت بہت ضروری ہے۔ بندہ جب بھی وہ ہو اس کا ایمان کامل ہوگا، اور اس کو قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا۔ حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، سرکار علیہ السلام ان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں اپنی جان کے علاوہ، اپنے اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کے علاوہ۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جب تک اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرو گے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ عرض کی آقا میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا الآن یا عمر، اے عمر آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ محبت کس لیول کی ہونی چاہیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ میں کہتا ہوں اللہ سے محبت بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی، کامل نہیں ہو سکتی، بندہ اپنے اس دعوے میں پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، بلکہ اللہ پر ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بندہ ایمان نہ لائے۔ تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، انداز بڑا مختلف ہے۔ قرآن کا اسلوب پڑھیں آپ، قرآن اللہ پاک نے تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور انبیاء سارے کے سارے وہ ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، وہ ہیں کہ جو اللہ کے چنیدہ ہیں۔ عام ساری مخلوق سے افضل ترین ہستیاں حضرات انبیاء ہیں۔ اچھا، ساری ہی انبیاء کی ساری ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام کی افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ البتہ ان میں اللہ پاک نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ لیکن قرآن کا اسلوب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انبیاء پر اعتراض ہوتا ہے تو انبیاء خود اس کا جواب عطا فرماتے ہیں لوگوں کو۔ جب قوم اعتراض کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اب موسیٰ علیہ السلام خود جواب دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کی، ابراہیم علیہ السلام خود اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی اعتراض کسی نبی پر ہوتا ہے جواب خود دیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب اعتراض کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے جواب حضور نہیں دیتے ہیں، اللہ پاک قرآن اتارتا ہے۔ کسی نے معاذ اللہ مجنون کہا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، والعیاذ باللہ، اللہ پاک فرماتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ جو مجنون کہنے والے ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو مجنون تھوڑی بنایا، معاذ اللہ، یہ بکواس کر رہے ہیں نا، یہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کا دعویٰ غلط ہے۔ محبوب کریم کی شان تو وراء الورا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل علی صراط مستقیم۔ اللہ پاک نے رسولوں میں سے ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ کوئی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کے حوالے سے کہتا ہے جب حضور کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے کہ حضور معاذ اللہ اب تر ہو گئے، اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
ابتر ان کو کہا کہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ رہے تھے. یہ جواب اللہ پاک عطا فرما رہا ہے. اچھا جب کچھ دن وحی کا نزول نہیں ہوا تو لوگوں نے تانا دیا کہ شاید اللہ پاک نے چھوڑ دیا ہے اور ناپسند جانا، اس طرح کے الفاظ انہوں نے ظالموں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن بیان کیے. اب قرآن ان کے الفاظ کا رد کتنے پیارے انداز میں کر رہا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. پہلے تو محبوب کی قسمیں یاد فرمائیں. اسے اگر اس کے تفاسیر میں جس طرح عاشقان رسول نے جو تفاسیر مفسرین نے فرمائی ہے، چہرہ مصطفیٰ بھی مراد لیا، حضور کی زلفیں بھی مراد لی. کہا محبوب آپ کے رخ روشن کی قسم ہے، آپ کی زلفوں کی قسم ہے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو انداز ہے کہ اللہ پاک نے جب حضور پہ اعتراض ہوا ہے جواب اللہ پاک نے عطا فرمایا. جب انبیاء کرام کا ذکر ہوا، بڑی شان ہے کہ اللہ پاک کسی کا بھی نام ارشاد فرما دے، کسی کا نام اللہ پاک ذکر کر لے، اس کی بڑی شان ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یا کے ساتھ خطاب فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، انبیاء کے نام لے کر انہیں مخاطب فرمایا. لیکن جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، اللہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے. اللہ پاک نے نام نہیں لیا، کہیں یا ایہا النبی، کہیں یا ایہا الرسول، کہیں یا ایہا المزمل، کہیں یا ایہا المدثر، کہیں طٰہٰ، یاسین. اس طرح کے القابات کے ساتھ اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا. یہ بات، اس بات کی، یہ عمل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں. جبھی میرے امام نے کہا تھا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا. خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا. ہم بھکاریوں کری ان کا خدا ان سے فضو اور نہ کہنا نہیں. عادت رسول اللہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. بھر کے جھولی
میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ عبد الواجد بھائی، یوں ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی عمل کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے کہ یہ آئیڈیل ہے اس کام میں، تو اس کو فالو کریں، اس کی اتباع کریں، اس کی اقتداء کریں، اسے اپنا امام بنائیں، پیشوا بنائیں، تو وہ کام احسن انداز سے بندہ کر سکتا ہے۔ عشق رسول کو ہی لیں، ہم نے عشق رسول سب مسلمان کرتے ہی کرتے ہیں، یقیناً عشق رسول میں اضافہ کرنا ہے، عشق رسول بڑھانا ہے، تو کون سی ایسی ہستیاں ہیں کہ ہم انہیں رول ماڈل بنائیں، اور پھر انہوں نے ان جو ہستیاں رول ماڈل کی حیثیت سے ہیں انہوں نے کس انداز سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پہلی تو بات یہ ہے شاہ صاحب جی کہ ایک ہوتا ہے ہمارا خود کسی کو رول ماڈل منتخب کرنا، جی کہ ایک شخصیت ہے ہم اس کو اپنا واہ رول واہ، ماڈل بناتے کیا ہیں، بات ایک یہ چیز ہے، جی اور ایک یہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، واہ، ہمارا مالک، سبحان اس نے اللہ، ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں یہ کہے کہ فلاں ذات رول ماڈل ہے، اس کو اپنا رول ماڈل بنا لو اور اس کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے گزارتے میری رضا کو پالو۔ جی تو وہ شخصیت کون سی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ أُسْوَةٌ حسنہ، حَسَنَةٌ، سبحان اللہ، کہ ہم نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے، واہ، اب تم نے ان کو صرف فالو کرنا ہے۔ جی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی رول ماڈل ہے، اور ہم نے اس رول ماڈل کو فالو کرنا ہے۔ اب یہ ہو گئی ایک بات۔ جی اب آپ نے دوسری بات جو کی کہ اب عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کس کو اپنا رول ماڈل بنائیں؟ جی تو شاہ صاحب میں آپ کو دو شخصیتوں کا حوالہ دوں گا، ایک ماضی قریب کی شخصیت ہے، جی ان کی ہم بعد میں بات کریں گے، اور ایک ایسی شخصیت ہے جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، واہ، اور میں نے الحمدللہ کم از کم اپنی زندگی میں جس شخص کو محبت رسول کے لیے، جس ذات کو محبت رسول کے لیے رول ماڈل بنایا ہے، وہ ذات سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیا ہے، جی اور وہ جو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی نا محبت کی نشانیوں میں سے، کہ یہ محبت رسول ایسی چیز ہے جو حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میرے محبوب سے محبت کرے، پوری دنیا میرے محبوب سے عشق کرے۔ تو محبت کی یہ نشانی ہم سیدی امیر اہل سنت کی زندگی میں مکمل طور پر دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو عاشق رسول ہیں، لیکن آپ نے اپنے چاہنے والوں کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی عاشق رسول بنا دیا ہے۔ جی آپ درست فرما رہے ہیں۔ میں اس طرف بھی آؤں گا، انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بات بھی کرتے ہیں جس طرف آپ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم بات کریں ان ہستیوں کی کہ جن ہستیوں سے ہمارے اسلاف نے بھی اللہ، عشق سیکھا ہے، یعنی صحابہ اکرام، جی جی جی، کہ صحابہ اکرام کو تو حضور نے خود رول ماڈل بھی بنا دیا نا، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو فلاح پا جاؤ گے۔ تو صحابہ اکرام کا جو انداز تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اسی کا فیضان ہے کہ آپ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، اور میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو پڑھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں
کہ کس انداز میں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے سرشار ہیں اور سنتوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں. یہ یقیناً فیضان کہ کس انداز میں صحابہ کرام نے محبت کی ہے، یہ اس صحابہ کرام کا فیضان چلتا آ رہا ہے، اہل بیت اطہار کا، اولیاء کا فیضان آگے بڑھتا آ رہا ہے. جی پہلے تو معذرت میں آپ کے سوال کی مراد نہیں سمجھ سکا. اچھا اب اس کے بعد یہ بات اصل میں واضح نہیں کر سکا. جی اچھا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ یقیناً محبت رسول میں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے جی تو ایسے حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. جی جیسے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ، جی غزوہ احد ہے اور اردو میں کہتے ہیں گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، لیکن جنگ جو ہے اپنے عروج پر ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، اور ایسی حالت میں ہر ایک کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے. لیکن حضرت ابو دجانہ کے عشق مصطفیٰ کو آپ دیکھیے اور قربان جائیے کہ جب تیروں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رخ کیا تو وہ جانثار صحابہ جو حضور کی حفاظت پہ مامور تھے ان میں سے ایک یہ صحابی رسول حضرت ابو دجانہ بھی تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو ڈھال کے ذریعے روکا جاتا ہے، لیکن ابو دجانہ کے پاس اس وقت کوئی ڈھال نہیں تھی، تو آپ اپنے جسم مبارک کو، اپنی پشت کو حضور کے سامنے کر لیا، اور جو تیر آتے تھے وہ پہلے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ جاتا. اللہ تو آپ نے اپنی طرف سے اپنی جان کو حضور پہ قربان کر دیا. واہ واہ. تو یہ عشق مصطفیٰ کی ایک مثال ہے. اچھا اسی طرح سے ایک اور مثال، ایک صحابی حضرت عروہ بن مسعود ہیں. جی آپ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ جو واقعہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اس وقت آپ جو ہے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو اس ٹائم جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کا پانی لینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑ پڑیں گے. حضور لعاب دہن ڈالتے ہیں، بینی مبارک سے کچھ ڈالتے ہیں، تو صحابہ اسے بطور تبرک اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور جسم پر مل لیتے ہیں. حضور کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو فوراً تعمیل کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب حضور گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں. اور پھر حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں تو تعظیم کی وجہ سے، جلال کی وجہ سے نظر بھر کر حضور کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. اب حضرت عروہ بن مسعود جو یہاں پر کفار کے نمائندے بن کر اس وقت تشریف لائے تھے، تو وہ واپس جا کر جو گروہ قریش ہے، جو قریش ہیں، کفار ہیں، ان کو اس دربار کا منظر کیسے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا. کیسر رومن ایمپائر کا جو کنگ تھا، کسرا ایرانین ایمپائر کا جو کنگ تھا، نجاشی جو اس زمانے میں ایتھوپین ایمپائر تھی اس کا جو کنگ تھا، اس کو نجاشی کہتے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جہاں دیدہ آدمی ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے. میں عرب کے صحرا سے اٹھا اور میں رومن ایمپائر کے قلب میں جا کر رومن کنگ سے بھی ملا ہوں. میں ایران کے مرکز میں جا کے ایرانین کنگ سے بھی ملا ہوں. میں نے دنیا دیکھی ہے، میں ایتھوپین کورٹ میں بھی گیا ہوں، وہاں میں نے نجاشی کو بھی دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ان حواریوں کا اپنے بادشاہ کے ساتھ کیسا سلوک ہے. لیکن اے لوگوں، یہ مدینے کا دربار کیسا انوکھا دربار ہے کہ یہاں جو اس دربار میں بیٹھے ہیں انہوں نے جیسی اپنے نبی سے محبت کی ہے، ایسی محبت میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. کیا بات. اللہ شان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے
لقمہ تر کھلائے کیوں. اور پھر شاہ صاحب محبت جو ہوتی ہے نا وہ مختلف رنگوں میں سامنے آتی ہے، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. محبت کا ایک رنگ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں جی اس کے کہے بغیر اس کی اتباع کریں. بس آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں، جی اس کی زندگی کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ اس کی اتباع کریں، اس کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں. جی. اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک دعوت میں گیا. جی ایک درزی نے دعوت کی تھی اور میں اس دعوت میں شریک ہوا. تو اب جب کھانا پیش کیا گیا تو وہ کدو شریف تھا کھانے میں. تو میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور اس کدو شریف کے شوربے میں سے کدو کو تلاش کر رہے ہیں. اب یہاں حضرت انس بن مالک کا طرز فکر دیکھیں، سوچ دیکھیں. حضور نے یہاں کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، جی حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں اور حضور کی توجہ اس طرف ہے. اب حضرت انس بن مالک جو محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، ان کی جو سوچ کا زاویہ اس کو ملاحظہ فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ حضور کدو شریف کو برتن میں سے تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں بھی کدو شریف کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ محبوب کو پسند ہے، کیونکہ یہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز محبوب ہے. سبحان اللہ. ایک تو آپ یہ دیکھیں یہ انداز ہے، اور کہیں تو انداز غلام محی الدین بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک بڑا پیارا کمال والا انداز ہے نا، کہ صلح حدیبیہ ہے اور ایک شرائط نامہ لکھا جاتا ہے. میں چاہوں گا اس کو بیان کریں، اور اس میں جو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایا محبت کا اظہار ہوتا ہے، اسے بیان فرمائیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اور کس سے پوچھا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، جنہوں نے سرکار کی نیند پر اپنی نماز عصر قربان کر دی. یہ بھی ایک محبت ہے کہ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف سرکار علیہ السلام کی مبارک نیند ہے. نماز عصر قربان کر دی لیکن نماز سے محبت بھی تھی تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے سورج کو لوٹایا اور آپ نے نماز عصر ادا فرمائی. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیں حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر میں حضور سے محبت کرتا ہوں. سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر. اتنا مجھے ٹھنڈا پانی محبوب نہیں ہے، شدت کی پیاس ہے، جی لیکن اس سے بڑھ کر بھی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں. اور یہ صرف دعویٰ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی. صحابہ کرام ایسی ہی محبت کیا کرتے تھے، اللہ میں ان کا صدقہ نصیب فرمائے. تو حدیبیہ کے موقع پر یوں ہوا کہ ایک صلح نامہ تیار کیا گیا. تو وہ جو صلح نامہ کی شرائط لکھنے والے تھے انہوں نے شرائط لکھنا چاہیے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت علی کو منتخب فرمایا اور کہا کہ آپ بھی میری طرف سے یہ لکھیں. تو اس میں یہ لکھا کہ بھائی یہ شرط ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو لکھا. تو سامنے جو قریش کے نمائندے تھے، جو کفار مکہ کی طرف سے نمائندہ تھا قریش کا جو غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ ہمیں تو یہ منظور ہی نہیں ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. اگر ہم محمد رسول اللہ مان لیتے تو یہاں پر پھر ہم تم سے شرائط طے کروانے کیوں آتے ہیں، یا شرائط لکھنے کیوں آتے؟ لہذا محمد رسول اللہ کو مٹاؤ، محمد ابن عبداللہ لکھو. کیونکہ اگر ہم محمد رسول اللہ مان لیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں رہتا. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے محمد رسول اللہ نہیں مٹایا اور کہا کہ یہ میں نہیں مٹا سکتا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی کہ اے علی اس کو تبدیل کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو. لیکن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عشق تھا، اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ محمد الرسول اللہ کو مٹا دیں. آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کو میں نہیں مٹا سکتا. تو یہ ایک عشق رسول کا انداز تھا، ایک اظہار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے اللہ کا رسول مانا ہے تو پھر مرتے دم تک ہی مانا ہے، بلکہ ان کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد
محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. میں چاہوں گا مزید صحابہ کرام کا جو پیار ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت دیگر صحابہ کرام جو نبی کریم علیہ السلام سے محبت فرماتے ہیں، کہ صحابی کا مزید بھی عاطفی آپ ذکر فرمائیں. جی بالکل شاہ صاحب ایسا ہی ہے. صحابہ کرام علیہ دوان کا تو حضور علیہ صلاۃ والسلام سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تو جنہیں عاشق اکبر کہا جاتا ہے، اور غار ثور والا واقعہ تو سب کو ہی یاد ہے کہ کس انداز میں اپنی جان کو قربانی کر دیا، ایک طرح سے کہ سانپ ڈس رہا ہے نہ ہوئے مستر صدیق. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی کہ سانپ ڈستا ہی رہا نہ ہوئے مستر صدیق، بہتری جس پہ کرے ناز وہ بہتر صدیق. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ غار میں اپنی جان قربان کر دی، اور پھر جس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی اسلام کے اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ ورفتہ تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دل و جان سے پیار کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ کفار نے آپ کو اتنا زد و کوب کیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، کئی دن تک ہوش نہیں آیا. اور پھر جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلا جملہ کیا آتا ہے؟ میرے آقا کیسے ہیں. یعنی عالم یہ ہے محبت کا. ماں جو ہے وہ پریشان ہے، خاندان والے، قبیلے والے وہ ایک طرف سے الگ سے پریشان ہے کہ ہمارے جو ہے وہ نوجوان کو، ہمارے قبیلے کے نوجوان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، اگر ایسا ہوا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے، سارے معاملات ہوں گے. لیکن وہ نوجوان جب آنکھ کھلتا ہے، ہوش میں آتا ہے، تو سب سے پہلے جملہ یہ آتا ہے میرے آقا کیسے ہیں. اور پھر سب سے پہلے اس کیفیت کے بعد، اچھا نارملی کیفیت ہوتی ہے تو سب سے پہلے بچے کو جو نا وہ بندے کو ماں باپ ہی یاد آتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے مل لوں، دوست احباب سے مل لوں. لیکن یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی ضد ہے. ماں کھانا دے رہی ہے لیکن ضد ایک ہی ہے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو گلے سے لگاتے ہیں، اور ایک محبت والا جو وہ انداز کا اظہار ہوتا ہے. اسی طرح جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کریں تو وضو کرتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں میں کیوں مسکرایا، تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیا وجہ ہے، تو کہنے لگے یہی جگہ تھی، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے وضو کیا تھا، یوں ہی پانی منگوایا تھا، اور پھر فرمایا تھا کہ جو وضو کرتا ہے اس کے چہرے کے، ہاتھ کے، پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تھے اس لیے میں مسکرایا ہوں. کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعض صحابہ کے واقعات تو ہم یوں پڑھتے ہیں کہ وہ درخت کے نیچے سے جب وہ جھک کر گزر رہے ہیں، درخت بہت اونچا ہو گیا ہے لیکن وہ نیچے سے جھک کر گزر رہے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ جب یہ درخت نیچے تھا، حضور یہاں سے گزرے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں اپنی سواری پر گزرے تھے، اسی کی ادا کو ادا کر رہے. وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، اور کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا مورا تن من دھن سب پھونک دیا رے سب پھونک دیا سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا.
آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اور قربان جائیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے عشق پر. یہاں ایک بات کر کے میں آپ کی انشاءاللہ کالز کی طرف بڑھوں گا. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہیں, ایس ایم ایس بھی ہیں, کچھ کمنٹس بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. سیگمنٹ بھی داستان نور تیار ہے اور پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ ہم چلائیں گے. دیکھیں ہوتا یوں ہے, انسان کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے, اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے. اچھا, دوسری بات ہوتی ہے انسان کو اپنی اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے, اور تیسری بات ہے انسان کو اس کا مال بڑا پسند ہوتا ہے. یہ تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ انسان اپنی جان سے بڑا ہی پیار کرتا ہے, اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتا ہے, اور اپنی اولاد سے بڑا ہی پیار کرتا ہے. لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان کی باری آئی تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اتنا ظلم غیر مسلموں کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. یہ اچھا, پھر اس طرح کے کئی ایک واقعات, غار کا واقعہ جیسے جس کی طرف ہمارے عاطف بھائی نے اشارہ دیا ہے کہ سانپ ڈنک مار رہا ہے, لیکن آپ اپنے پاؤں کو جنبش نہیں دے رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے. اولاد ایک جنگ کے دوران جب آپ کے بیٹے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو غیر مسلموں کی طرف سے وہ لڑ رہے تھے مسلمانوں سے. ایک دن اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں باپ بیٹا بیٹھے اور بات کر رہے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ ابا جان وہ فلاں جنگ یاد ہے آپ کو, وہ معاملہ یاد ہے, آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ والد ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا ایک مرتبہ میری زد میں آتا نا, میں نے چھوڑنا نہیں تھا, میں نے معاف نہیں کرنا تھا, میں نے یہ دیکھنا تھا کہ تو میرے آقا کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوا ہے, میں نے اس کی پرواہ نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کی پدری محبت یاد نہ آتی؟ فرمایا کچھ نہیں, میں نے یہ دیکھنا تھا میرے محبوب کے دشمنوں کی صف میں آتا ہوں. اور کبھی تو مال کی باری آتی ہے تو جب حضور اعلان فرماتے ہیں کہ مال چاہیے مسلمانوں کے لیے تو آپ اپنے گھر کا سارا ہی سامان اٹھا کے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا سامان اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. تو اپنی جان, اپنے مال, اپنی اولاد سب سے بڑھ کر صدیق اکبر کو اگر کوئی ہستی محبوب تھی, کسی ہستی سے پیار تھا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا عشق نصیب فرمائے. کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں. حیرت طارق سمباد سے عرض کر رہا ہوں, عشق رسول ہماری ایمان کی جان ہے. موضوع لیا گیا ہے کھلے آنکھ صلی اللہ میں. آئی ایم ریئلی اپریشیٹنگ ٹو دس سیڈ ٹاپک. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, انسان مسلمان بالخصوص صحابہ کرام نے تو عشق رسول کیا, تو کیا دیگر مخلوقات نے بھی عشق رسول فرمایا ہے؟ اس کے کوئی واقعات اگر ارشاد فرما دے انشاءاللہ ہمارے ایمان کو جلا ملے گی. کیا کہیں گے غلام محی الدین بھائی جی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق دیگر مخلوقات نے بھی تو کیا ہی ہے نا. بالکل, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی ہیں اور انسان سرکار علیہ السلام سے بطور خاص مسلمان محبت کرتے ہیں, تو فرشتے بھی محبت کرتے ہیں, جنات بھی محبت کرتے ہیں, چرند پرند درند سب محبت کرتے ہیں. سب نے عشق کیا ہے. اور سیرت کی کتابوں میں واقعات ہیں, جانوروں کے واقعات ہیں جنہوں نے سرکار علیہ السلام سے آ کے فریادیں کی. جنات گروہ در گروہ آئے, آپ پر ایمان لائے, پھر اپنے قبیلے میں گئے, سب کو اسلام کی دعوت دی, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے. جنات نے بھی عشق کیا ہے, حضور علیہ السلام کے حکم پر وہ گئے اور انہوں نے نیکی کی دعوت دی. تو اللہ کی تمام مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے, اس لیے کہ اللہ کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ یہ نبی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے سوائے سرکش انسانوں اور جنات کے, جو سرکش ہیں, جو غیر مسلم ہیں سرکش ہیں, فرمایا سوائے سرکش انسان اور جنات کے اللہ کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. واہ 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 واہ. تو اس لیے محبت سب کرتے ہیں سرکار, سب نے محبت کی ہے, پتھروں نے محبت کی ہے, پتھر سلام کیا کرتے تھے, شجر و حجر سلام کیا کرتے تھے. جی عبدالواجد بھائی جی, وہ جو کھجور کا خشک تنا محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کو بیان فرمائے نا. جی ہاں جی, وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور واقعہ خاص طور پہ جانوروں کے حوالے سے, حیوانات کے حوالے سے, کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی. جی, جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو وہ بکری ساکت کھڑی رہتی. اللہ اکبر. کھڑی رہتی, بس وہیں پہ نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی, اور گویا ایسے کہ دیدار مصطفیٰ میں محو ہے, حضور کا دیدار کر رہی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور جیسے ہی حضور کاشانہ اقدس سے گھر مبارک سے باہر تشریف لے جاتے
تو ہم اس بکری کی بے قراری کو محسوس کرتے، وہ کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی اور بے قرار رہتی، اور پھر جب دوبارہ حضور گھر میں تشریف لاتے تو پھر اس بکری کو قرار آ جاتا، سکون آ جاتا۔ تو یہ محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی ایک مثال ہے۔ اور وہ جو آپ نے کھجور کے تنے کی بات کی جسے ستون حنانہ بھی کہتے ہیں، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں، اور یہ روایت ایسی ہے کہ جو سمجھ لیں کہ مشہور ترین روایات میں سے ہے، اور بہت سی کتب میں محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہوا یہ کہ ابتدائے اسلام کا کچھ واقعہ تھا کہ اس وقت تک ممبر وغیرہ میسر نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ممبر تیار ہو گیا، وہ لا کے رکھا گیا، اور اب حضور جو ہے وہ اس پہ تشریف فرما ہوئے۔ تو اب وہ جو ستون تھا جس کے ساتھ حضور ٹیک لگاتے تھے، وہ ستون وہاں سے کچھ دور کر دیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ وہ ممبر آیا تو ہم نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی، اور ایسے آواز آ رہی ہے جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ تو اس کے بعد جب غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ستون رو رہا ہے کہ جس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ حضور اس ستون کی طرف بڑھے، اس کھجور کے تنے کی طرف بڑھے، اور اس کو جو ہے وہ سینے سے لگایا۔ صحابہ فرماتے ہیں اب اس ستون کے رونے کی آواز میں تغیر پیدا ہوا، اور وہ تغیر ایسے تھا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ روئے اور اس کو کوئی محبت کرنے والا اپنے سینے سے لگائے نا، تو وہ ہچکیاں لے لے کے روتا ہے۔ اس میں غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور اس میں محبت اور الفت کا عنصر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا۔ اس کے بعد حضور نے اس ستون سے، اس کھجور کے تنے سے کلام فرمایا، اور جو مفہوم تھا کلام کا وہ یہ تھا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں جنت میں لگا دیں۔ اللہ اکبر۔ تاکہ تمہارے میوے جو ہے وہ کھائیں، مسلمان کھائیں۔ تو جو مجھے یاد پڑتی کچھ اس طرح سے کہ اس نے کہا کہ جی مجھے آپ جنت میں داخلہ جو ہے فرما دیں تاکہ میں وہاں رہوں اور مومنین مجھ سے جو ہے فیضیاب ہوں اور میرا پھل کھائیں۔ سبحان اللہ۔ آتبی دراز گوشت نے بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، پتھروں نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، کچھ فرمائیں۔ بالکل کو معذرت، یہ جو واقعہ بیان کیا ہے ہمارے عبد الواجد بھائی نے، یہ روایت ذکر کرنے کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ حضور کی یاد میں ایک کھجور کا تنا رویا۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضور کی یاد میں ایک کھجور کا تنا رویا تو ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ حضور کی یاد میں روئیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اور یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ محب اپنے محبوب کی ناراضی سے خوف زدہ رہتا کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے، اور ایک علامت یہ ہے کہ بندے کی آنکھیں جس سے وہ محبت کرتا ہے نا، اس کے فراق میں، اس کی یاد میں بھیگی رہتی ہیں، اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہے جہاں محبوب چلے تھے، جہاں محبوب رہتے تھے۔ اس لیے مدینے سے محبت صحابہ کرام کا ترہ امتیاز تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کا ترہ امتیاز تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب بعد میں آتے، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا، تو روضہ اقدس پر آتے تو ممبر کو چومتے اور چوم کر اس کو ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ لگاتے، حضور علیہ السلام کے ان مقامات کو ڈھونڈتے جہاں سرکار علیہ السلام نماز ادا فرمایا کرتے تھے، وہاں اس مقامات پر جا کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں نماز ادا فرمائی وہاں حضرت عبداللہ بن عمر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ یعنی دراز گوشت کی بات کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم کیا تھا؟ یعنی گویا کہ وہ پیغام رسانی کا کام کیا کرتا تھا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی پیغام کسی کو پہنچانا ہوتا تو اس کے ذریعے بعض اوقات پیغام پہنچ جاتا تھا۔ یعنی یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت بھرا وہ پیغام لے کر صحابہ کے گھروں میں جانا، پھر احد شریف کا حضور علیہ السلام سے محبت کرنا، حضور کا احد شریف پر جانا اور پھر اس کا جھومنا اور حرکت میں آنا، پھر حضور کا ٹھوکر سے اس کو روکنا اور زلزلے کا رک جانا اور اس کا ساکن ہو جانا، اور پھر حضور کا اس احد سے اس کی محبت کی وجہ سے جنتی ہونے کی جس کو بشارت بھی دینا کہ یہ پہاڑ جنتی ہے کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اس طرح کے الفاظ فرمانا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درختوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنا، پھر آپ کے اشارے سے درختوں کا اکھڑ کر آ جانا حضور کی بارگاہ میں، اور پھر آپ کی نبوت کی گواہی دے کر اپنی واپس جگہ پر چلا جانا، جانوروں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دینا، ہاتھ میں کنکروں کا بول اٹھنا،
یعنی یوں حضور کے ہاتھ میں کنکر آئیں تو وہ بول اٹھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت صرف انسانوں کے اندر نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب میں حضور کی محبت کو ڈالا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے نا یہ طبعی ہے. یعنی طبیعت میں کچھ چیزیں ایسی جیسے ماں باپ کی محبت ہے, یہ ایک طبعی چیز ہے, ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں بغیر کسی غرض کے. تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی ایک مسلمان کی طبعی چیز ہے کہ خود بخود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے. جانوروں نے جو محبت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ دیکھیں دراز گوش یوں کرتا ہے جب سرکار کا وصال ہوتا ہے, حضور کی اونٹنی فراق میں رویا کرتی ہے, یا دراز گوش کے حوالے سے کہ یہ رویا کرتے یہاں تک کہ پھر وہ ایک کنویں میں گر جانا اور اس کا وہیں پر دنیا سے چلے جانا, یہ محبت میں ہی تھا. پر اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. پیکیج ہمارے پاس ریڈی ہے جی, داستان نور. آئیے بڑھتے ہیں پیکیج کی طرف. آمد خیر الورا. مدنی چینل کے ناظرین, ہم سن رہے ہیں داستان نور, نور والے آقا کے مبارک ولادت کے مبارک واقعات. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ عظیم ماں جن کے لخت جگر نور نظر رسول پاک اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دنیا کو ہدایت ملی, جن کی بدولت دنیا کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا. وہ عظیم ماں جن کے بطن اقدس میں اللہ کے آخری نبی رہے, وہ عظیم ماں جو مینارہ نور ہیں, جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک میرے اور آپ کے سچے نبی ہیں. اس عظیم ماں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یقیناً کم ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام آمینہ ہے, اور آمینہ کا ایک معنی ہے امن والی اور ایک معنی ہے ایمان والی. یہ دونوں ہی خصوصیات سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا میں پائی جاتی ہیں. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت آپ نے فرشتوں کی تسبیح سنی. فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. اللہ کے نبی بھی اس وقت تشریف لائے, اور عظیم خواتین جو زمانے بھر کی عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں وہ خواتین بھی آئیں. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرشتوں سے تسبیح کی آواز سنی, اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو بشارت دی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے آمینہ خوش ہو جاؤ, کیونکہ عزت اور بزرگی والے کی طرف سے تمہیں ایک عظیم سعادت حاصل ہونے والی ہے, تمہیں اللہ کی طرف سے ایک عظیم سعادت ملنے والی ہے. سبحان اللہ. پھر وہ وقت آیا جب خوشی اور برکت مکمل ہو گئی. ایک ایسا نور بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ظاہر ہوا کہ فرشتے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گرد طواف کی صورت میں چکر لگانے لگے اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھکن دور ہو گئی, اور پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب رسول پاک علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھی وہ داستان نور جس کا ہر لمحہ ایمان کو تازہ کرتا ہے, جس کا ہر واقعہ محبت رسول کو دلوں میں بڑھاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دین کو تقویت ملی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے دلوں کو سکون ملا, انسانیت کو ہدایت کا راستہ ملا. آئیے ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں میں ہم بھی عہد کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو مزید روشن کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں گے. کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیے کہ یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے, اللہ کی رحمتیں لینے کا مہینہ ہے, رسول پاک علیہ السلام کی محافل سجانے کا مہینہ ہے. اللہ پاک اسی طرح رسول پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ذکر کی برکت سے اللہ دنیا اور آخرت میں نجات ہمارا مقدر بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمد خیر الورا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کچھ کالز لیتے ہیں. قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. عادل بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے. سبحان اللہ. مزید
میرا نام محمد حسنین. آپ کا پروگرام آمد خیر الورا، اس میں ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں. اللہ 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 اللہ، یہ والی. جزاک اللہ جی. مزید. میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں حفظ آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام آمد خیر الورا بہت اچھا ہے، اور آج میں آپ کو اس میں نعرے سناؤں گا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مٹی کی آمد مرحبا، ادمی کی آمد مرحبا. ذرا جھوم کے بولو مرحبا. آقا تار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. مزید. میں محمد ارشد کر رہا ہوں قصور سے، اور ابھی لائیو پروگرام چل رہا ہے. سلام سننا تھا. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا. انشاءاللہ جی. مزید. میرا نام حافظ محمد الکرنین ہے، میں منڈی راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میری یہ فرمائش ہے کہ آپ یہ نعت سنائیں. اور نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، اور یہ بھی نعت ہے اللہ اللہ اللہ. بہت شکریہ آپ کا جی. مزید. میرا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، کلام سنا دو. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. بات ہے جی. یہ کلام تو ہمارے ماشاءاللہ عادل بھائی نے سنا لیا جی. کچھ میسیج ہیں امیر پور کشمیر سے. عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا. طرز کے ساتھ پیش کر دیں جی. انشاءاللہ ہمارے عادل میں پیش کریں گی طرز کے ساتھ. سرگودا سے بات کریں جی. کلام وہ میرا نبی. اچھا جی. ایک چیچا وطنی سے میسیج ہے. سلسلہ بہت اچھا ہے، ہمیں کلام سنا دیں، نیو کلام سنا دیں. اب کلام لکھا نہیں ہے جی. اور تدریسی ٹیسٹ میں کامیابی کے لیے دعا جی. اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے جی. ایک میسیج ہے سکون پایا ہے، اس کلام کی فرمائش بھی ہے. اور پروگرام بہت اچھا ہے، کلام سنا دیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. اچھا. عاطف بھائی سے عرض ہے کہ ایسا شعر سنا دیں کہ جس میں لفظ افسوس آتا ہو. جی عاطف بھائی 5 سیکنڈ ہے. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی. سبحان اللہ جی. اللہ پاک مدینہ پاک کا سفر نصیب فرمائے. آمین. تمام مبلغین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع عشق مصطفیٰ ایمان کی جان بہت اچھا ہے. اللہ پاک ہمیں حقیقی عشق مصطفیٰ سے نوازے. آمین. کلام سننا ہے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساقی بھائی میرے اور والدین کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ پاک آپ کو، آپ کے والدین کو دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. نعت خان بھائی سے گزارش ہے آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، یہ کلام سنا دیں برائے کرم. نعت باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی، یہ کلام سننا ہے جی انہوں نے. اور عادل بھائی کلام سنا دیں جو پچھلے سال 15 نعت خوانوں نے مل کر پڑھا تھا. 1500واں یہ میلاد شہ ابرار ہے. اچھا جی. عبداللہ بھائی ہیں، انہوں نے میسیج بھی کیا ہے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کہہ رہے ہیں جی میرا نام عبداللہ ہے، آپ سے فرمائش ہے لفظ میلاد النبی آتا ہو ایسا کوئی شعر سنا دیں. لفظ میلاد النبی. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. واہ. ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کافور ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. تلگنگ سے بھی میسیج ہے. اور ٹوریا ٹوریا جا فریدہ اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اچھا اس کلام کی فرمائش ہے. اور آج کا ٹاپک بہت پیارا ہے. اچھا جی ثاقب صاحب آپ کا کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. اللہ پاک آپ کو عافیت والی، صحت والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ. اچھا جی نحو ہمیں مشکل لگتی ہے، اس کو آسانی سے سمجھنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں. ہمارے پاس تو ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے استاد محترم تشریف فرمائے. جی استاد صاحب کیا فرمائیں گے؟ نحو مشکل لگتی ہے. محنت کریں، زبردست. آسان لگے گی انشاءاللہ. اس کو یاد کریں اچھی طرح جی، آہستہ آہستہ سمجھتے رہیں. نحو پہلے ہی درجے میں سمجھ میں آ جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا جی. اگلے درجے میں کچھ، اس سے اگلے درجے میں کچھ، اس سے اگلے درجے میں، تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. آپ محنت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور اساتذہ کرام سے رہنمائی لیتے رہیں تو انشاءاللہ. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ کو اگر آپ مشکل تصور کر لیں گے نا کہ یہ مشکل ہے، تو پھر وہ کام آپ کے لیے مشکل ہے، آسان نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کیا
صرف آپ کے لیے مشکل ہے، زمانے میں کسی نے سب کے لیے مشکل ہے، یا کسی نے وہ کام کیا بھی ہے، وہ عمل کیا بھی ہے، تو کیا نحو، یہ نحو اصل ہے کیا ہے؟ مدنی چینل کے بعد ناظرین کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا، بہت سارے شاید نہ جانتے ہوں. یہ جو درس نظامی کرنے والے طلباء کرام ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو عربی کی گرامر یہ پڑھائی جاتی ہے. تو عربی گرامر پڑھنے کے لیے 2 بکس بیسک ہیں، صرف اور نحو. یہ بکس کے نام ہے، صرف اور نحو، یہ فن ہے، ٹھیک ہے. تو نحو ان میں سے ایک بک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اسے مشکل تصور نہ کریں، اپنے ذہن میں بٹھا نہ لے کے مشکل ہے. آپ محنت کرتے رہیں، اللہ نے چاہیے آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی، اور انشاءاللہ اس کا یہ بعض اوقات محنت ہو نہیں پاتی صحیح. جو جیسے محنت کرنے کا حق ہے نا، بس اس کو وہ ہوا بنایا ہوا تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. بھائی کتنا پڑھتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ بس پڑھ لیتا ہوں. تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں، اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے. تو آپ محنت کریں، محنت ضروری ہے. محنت جہاں کریں گے انشاءاللہ وہاں آپ کو آسانی ہو جائے گی. محنت کرتے رہیں انشاءاللہ آپ آسان ہو جائے گی. چلیں جی، ایک میسیج ہے، کمنٹس بھی ہیں. قادری رضوی ضیائی اتاری، ان کی طرف سے میسیج ہے جی، بہت شکریہ. ساجد علی بھائی ہیں ہمارے ساتھ، محمد نواز بھائی ہیں. کلام سننا ہے، جان ہے تو جہان ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کون سا کلام ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں، اس کا شعر ہے نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ. اچھا جی، طاہر حمید بھائی، عادل بھائی آپ یہ والا کلام سنا دے. بال یقین اس کو تو جینے کا کرینہ آ گیا. اچھا جی، ایک میسیج، اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ دیا، کسی نے کیا خوب کہا، اللہ نے عطا کی بھی حد کر دی، بھلا کون دیتا ہے اپنا محبوب کسی کو. اب یہ درست شعر ہے یا کیسا ہے، اس کی تشریح جو ہے نا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ دارالفتاء اہل سنت سے اس کی رہنمائی بھی ضرور لے لیجیے. اچھا جی، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اس کلام کی فرمائش ہے. ساجد قادری صاحب ہیں جی، بہت شکریہ. عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، شاہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ پاک سب کو برکت ہے. تعفن میں کچھ کلام شامل کرتے ہیں، عادل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں.
سے نبی کے مانگو، کیونکہ اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا۔ آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ دل یقین اس کو تو جینے کا قرینہ آ گیا، دل یقین اس کو تو جینے کا قرینہ آ گیا، جس کے لب پر ہر گھڑی ذکر مدینہ آ گیا، دل یقین اس کو تو جینے کا قرینہ آ گیا۔ پاؤں میں جوتا رے محبوب کا کوچا گئے، پاؤں میں جوتا رے محبوب کا کوچا گئے، ہوش کر کچھ ہوش کر، ہوش کر تو ہوش کر، غافل مدینہ آ گیا۔ 1500 یہ میلاد شہ ابرار ہے، 1500 یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، 1500 یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، بولو مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ غم گئے خوشیوں میں ڈھل اور دکھ گئے سکھ سے بدل، غم گئے خوشیوں میں ڈھل اور دکھ گئے سکھ سے بدل، دل کی دنیا جگمگائی، دل کی دنیا جگمگائی، عید میلاد النبی، دل کی دنیا جگمگائی، عید میلاد النبی۔ کہو مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اسلام کی باتیں۔ آمد خیر الورا۔ میرا نام کنیز فاطمہ ہے، حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ جواب ہے حضرت عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ آپ کا سوال کا جواب ہے حضرت عبداللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ میرا نام انس ہے، حضرت عبداللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا عبداللہ تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ میرا نام محمد ہے، حضرت عبداللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ میرا نام حنیفہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ۔ والد کا نام سیدنا عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار کا نام پیارے پیارے بچوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کا مقدر فرمائیے، اللہ پاک سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ کل کا سوال کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا
नाम क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अम्मी जान वालिदा माजिदा का नाम क्या है? इसका जवाब है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम सैयदतुना आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम हज़रत सैयदतुना आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक ये प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस प्रोग्राम में दौरान सिलसिला अगर हमसे दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर कोई गलती सरजद हो गई है, अल्लाह पाक से माफ़ी के खास्तगार हैं। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातुस्सलाम की तरफ। ताजदार हरम शहंशाह तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम हो करम मुझ पे या सय्यिदुल मुरसलीन तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। अब बुला लो मदीने में आतार को, अब बुला लो मदीने में आतार को, अपने कदमों में रख लो गुनाहगार को। अब बुला लीजिए सगे आतार को, अब बुला लीजिए सगे आतार को, अपने कदमों में रख लो गुनाहगार को। कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम। ताजदार हरम शहंशाह तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम। अब मदीने में सबको बुला लीजिए, अब मदीने में सबको बुला लीजिए, और सीना मदीना बना दीजिए, और सीना मदीना बना दीजिए। अस्फ़े गौसे आज़म इमाम मुबीन, अस्फ़े गौसे आज़म इमाम मुबीन, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम। ताजदार हरम शहंशाह तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम। हो करम हम पे या सय्यिदुल मुरसलीन, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम। हो करम हम पे या सय्यिदुल मुरसलीन, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम। जिनके फैज़ान